बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करता हूं। इंतहाई संजीदा नौयत की, इंतहाई संगीन, इंतहाई खतरनाक साजिशें बुनी जा रही हैं और इन साजिशों के ताने बाने वफाकी दारुल हुकूमत से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ये साजिशें कामयाब होती हैं, खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान में इंतहाई संजीदा नौयत का, इंतहाई खतरनाक नौयत का, इंतहाई मनफी किस्म का बहरान आएगा और पाकिस्तान मज़ीद ख़तरात में घिर जाएगा। और उसके लिए ये जो ताने बाने जो आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं बताने वाला हूँ, उसमें हमारे कुछ दानिश्वर जो हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा कर रहे हैं और दानिश्वराना बददियानती जिसको कहते हैं उसका मुजाहरा कर रहे हैं और जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी के कहने पे ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकल टारगेट है, और ये टारगेट है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन है? ये पाकिस्तान के अवाम है। जैसे मुस्लिम लीग नवाज कौन है? मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम है, क्योंकि अवाम जुड़े हुए हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो अवाम जुड़े हुए हैं वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो इमरान खान साहब के साथ है। तो ये सारी जो अवाम है उनके साथ एक लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन जमान पार्क ये हो गया है नाकाम, फ्लॉप हो गया। और ये फ्लॉप इसलिए हुआ है कि जो कहा गया था वो हो नहीं सका, जो सोचा गया था वो हो नहीं सका। इसलिए एक दूसरे पे शाउट किया जा रहा है और एक दूसरे पे न सिर्फ शाउट किया जा रहा है बल्कि इंतहाई गुस्सा पाया जाता है और एक दूसरे के साथ गलम गलोच भी की जा रही है कि हुआ क्या है, ये क्यों नहीं कामयाब हुआ, ये ऐसा नहीं हो सकता था, ये ऐसा नहीं हो सकता था, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब ये सारे का सारा मलबा जब खत्म हो गया, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अब जो आलमी इदारे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और बिरादर मुल्क हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं जो पाकिस्तान के, अब उन्होंने भी इस खतरे की बू को महसूस किया है। इसलिए वो भी कह रहे हैं कि होश के नाखन लें और ये जो खेल आप खेलना चाह रहे हैं इससे सिर्फ ये आपके ज़ाती मफादात थोड़ी देर के लिए शायद पूरे हो जाएं, लेकिन आप इस खत्ते को, पूरे खत्ते को डिस्टेबल करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम हैं और उसकी मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। ये जो आप ताकत का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इस ताकत से गुरेज करें। और उसमें जुडिशरी भी कोशिश कर रही है और मीडिया पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ दानिश्वर ये काम उस पर फ्यूल छिड़क रहे हैं, बाकायदा तौर पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं कि ये आग भड़के, और उसको लाल मस्जिद के साथ तशबीह देने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब वो शर पसंद आ गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से अस्करियत पसंद आ गए हैं, अंदर दहशतगर्द बैठे हैं और इस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान जो है वो बनाना रिपब्लिक है और ये बच्चों का खेल है। पहले हम एक लाल मस्जिद ऑपरेशन जो हुआ था, इनको बड़ा शौक है कि इसको लाल मस्जिद, वही टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाए, लाल मस्जिद, नो गो एरियाज, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ कर रहे हैं जैसे कोई नो गो एरियाज में कोई ऑपरेशन करवा दिया जाए। ये लाल मस्जिद ऑपरेशन जब नहीं हो रहा था तो उस वक्त शोर मचाया गया, फिर वो लाल मस्जिद ऑपरेशन करवाने में इतना प्रेशर डेवलप किया गया, फिर लाल मस्जिद ऑपरेशन हो गया और जब सरेंडर हो रहा था वो फिर सरेंडर नहीं होने दिया गया और उसके नतायज हम अब तक भुगत रहे हैं। इसलिए जो ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं किसी के कहने पे, उनसे मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम करें और पाकिस्तान के अवाम पे रहम करें। और ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ख़तरनाक नैरेटिव। और एक वफाकी जमात जो कि खालिसतन पॉलिटिकल पार्टी है और खालिसतन एक सियासी जमात है, आइन पे यकीन रखती है और उसकी कश्मीर में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, 2 सूबों में उनकी हुकूमत उन्होंने खुद ख़त्म की। कौमी असम्बली में सबसे बड़ी वो लार्जेस्ट पार्टी है और सिंध में वो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी। तो आप एक ऐसी जमात के खिलाफ वो नैरेटिव बना रहे हैं जो कलदम तंजीमों के खिलाफ बनाते हैं और कलदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन करवा के क्या हमने कमाया क्या है आज तक? पिछले 20-22 साल एक खूनी जंग में हमने क्या कमाया है आज तक? क्या पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदा पहुंचा है? पाकिस्तान की फोर्सेस को क्या फायदा पहुंचा है? पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचा है? लेकिन बदनसीबी है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है तो आप उसको ऐसी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है कि आप उसको एक बिल्कुल ले रहे हैं, आप एक शिकस्त हुई है, आप एक हार मान लें
اور بجائے اس کے کہ ہار مانے اور الیکشن کی طرف جائیں، الیکشن کو سپورٹ کریں، آئین کو سپورٹ کریں، جمہوریت کو سپورٹ کریں. آپ نے تو کل میں نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ کوشش کی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پہ دانستہ اور ایسے ایسے دانشور جن کے بارے میں بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یار یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک نئی آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک پلان کیا گیا تھا، وہ پلان فلاپ ہوا، اس میں عدلیہ رکاوٹ بنی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ رکاوٹ بنی ہے، اس میں پاکستان کے عوام اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اور وہ پاکستان سسٹم کے اندر موجود ہیں ایسے لوگ، بہت ہی محب وطن لوگ جن کے دل میں پاکستان کا درد ہے. وہ نہیں چاہتے کہ آگ لگے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو. وہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کو ٹریک پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی، میرا خیال ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جو کچھ ہوا مسلسل ہو رہا ہے اور ایک خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو سوچنا چاہیے ماضی میں ہم نے کیا کیا کھویا ہے. یہی گفتگو کر کے، ایک اللوں تللوں والی گفتگو اور کھلنڈرے والی گفتگو کر کے، اس وقت پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ ساتھ واحد اسلامی مملکت ہے جو جوہری طاقت ہے. اس کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ IAEA کا جو ایک ڈیلیگیشن ان کے وزٹ کر چکے ہیں، ان کے اعلیٰ حکام. اور اس وقت خبریں جب چھپیں کہ بھئی یہ کس چکر میں آ رہے ہیں، تو اس وقت کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے. اور اب اس کے سنگین نوعیت کے جو ہیں، اب خود شہباز شریف صاحب نے، خود پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈسکشن ہوئی ہے، اور پھر قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اسی لیے جب کمزور حکومتیں ہوتی ہیں اور جب آپس میں لڑائی ہو رہی ہو، آپس میں گتھم گتھا ہو اور ایک دوسرے کا گلا کاٹا جا رہا ہو اور منہ نوچا جا رہا ہو، تو پھر اسی طرح کے پریشرز آتے ہیں. وزیر اعظم آفس کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے. اب وہ بیان میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم کی طرف سے بیان جاری کیا گیا. کہا گیا کہ پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام کے حوالے سے سوشل اور پرنٹ میڈیا میں گردش کرنے والے حالیہ تمام بیانات، پریس ریلیز، سوالات اور مختلف دعوے، جن میں پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے DG/IAEA رافیل ماریانو گروسی کے معمول کے دورے کو منفی رنگ دیا جا رہا ہے، کہ تناظر میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ایک قومی اثاثہ ہے. ریاست پاکستان ہر طرح سے جوہری اور میزائل پروگرام کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. یہ پروگرام مکمل طور پر محفوظ، فول پروف اور کسی بھی دباؤ سے ماورا اور آزاد ہے. پروگرام اس مقصد کو ہر طرح سے پورا کرتا ہے جس کے لیے یہ صلاحیت تیار کی گئی تھی. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے پھر سینٹ میں وزیر خزانہ نے یہ بیان کیوں دیا کہ یہ بالکل ہم پہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا IMF یا کوئی بھی کہ لانگ رینج میزائل کے بارے میں کوشچن کرے یا ہمارے میزائل ٹیکنالوجی یا ہمارے میزائل پروگرام کو محدود کرے. یہ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے جوابات کیوں آ رہے ہیں اور یہ شکوک و شبہات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ اصل ہے مسئلہ جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ سارے کا سارا کرائسس اب اور طرح کا ہوتا جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ. اور اسی لیے چائنا جو ہے، جس کے بارے میں پاکستان ایک ہی دوست ہمارا رہ گیا، اور چائنا سے کم از کم چائنا سے تو ہمیں اچھے تعلقات برقرار رکھنے چاہیے، نہ کہ ان کو بھی ناراض کر لینا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا کے سفیر ہمارے ملک میں نہیں ہے. ناظم الامور اس وقت 1 سٹیپ ڈاؤن ہے اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. تو یہ ہے معاملات. اس طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہم آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک نیشنل عوامی پارٹی، اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، نیشنل عوامی پارٹی جو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی خان عبدالغفار خان صاحب تھے، ان کو بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ سے بین کروایا تھا. وہ عوامی نیشنل پارٹی بن کے واپس آئی اور آج تک ہے، وہ ختم نہیں کر سکا. خان عبدالغفار خان صاحب کے بعد ان کے بیٹے ولی خان آئے، ولی خان کے بعد اسفندیار ولی خان ہیں، ان کے بعد امل ولی ہیں. تو یہ پارٹی ANP موجود ہے اور اس کے بعد حکومت بھی کر چکی ہے اور حکومت رہ چکی ہے، ان کی CM شپ رہ چکی ہے خیبر پختونخوا میں. پھر نواب اکبر بگٹی صاحب کو قتل کر کے ہمیں کیا ملا، اور اب تک وہ جو آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں، اس کے بعد کیا ہوا؟
تو یہ اب کھلم کھلا باتیں اور پھر لال مسجد اور نو گو ایریاز اور یہ سارے اس طرح کی گفتگو خدا کے لیے یہ بند کریں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ پولیٹیکل بیٹل ہار چکے ہیں. ایک بہت ہی زور شور سے یہ جو رجیم چینج کیا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کی کوشش کی گئی، اور اب باجوہ صاحب سب کچھ بتا چکے ہیں. باجوہ صاحب بات بتا چکے ہیں، مریم صاحبہ تسلیم کر چکی ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وزراء، ایک لمبی فہرست ہے وہ سب کے سب تسلیم کر چکے ہیں. باجوہ صاحب خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہاں بالکل یہ میں نے کروایا. تو وہ فلاپ ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. وہ پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا ہے، اور وہ اس لیے مسترد کیا ہے کہ پاکستان کے عوام اور یہ جو باشعور یوتھ ہے یہ تاریخ پڑھ چکی ہے. یہ اب وہ والا نہیں ہے کہ جو ہم نصابی کتب دیں گے اور ان نصابی کتب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو وہ درست مان کے تو امتحان کی تیاری کی حد تک وہ کریں گے. نہیں، اب ان کے سامنے وسیع ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس، ہر نوجوان کے پاس ایک موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اور اس اسمارٹ فون میں پوری دنیا کی انفارمیشنز ہیں. تو ان کو پتہ ہے 75 سال سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اب کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہی پرانے ٹولز، وہی پرانی اسٹریٹجی، وہی پرانے اسکرپٹ، اس کو اٹھا کے تو ایک ذاتی طور پہ جو شکست ہوئی ہے، پولیٹیکل بیٹل ہار چکے ہیں، الیکشن ہونے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، ان کو روکنا ہے. اور اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن ہوتے تھے تو کوئی مقابلے میں ہوتا ہی نہیں تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کر لیا تھا، اور مسلم لیگ نواز نے پنجاب، اور باقی خیبر پختونخوا اور بلوچستان چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، اور یہ ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب الیکشن ہو رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کو ٹکٹ ہولڈر نہیں مل رہے، وہ ٹویٹ کرنے پڑ رہے ہیں کہ جلدی جلدی رابطہ کر لیں. وہ ہے نا بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک ٹکٹ کے ساتھ ایک ٹکٹ فری ملے گا، بس آپ آ کے لے جائیں. یہ سچویشن ہے. پہلے تو ایک حلقے سے الیکشن لڑا جاتا تھا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کو اپنے حلقوں کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، لاہور کے حلقوں کی. اب کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ شہباز 3 حلقوں سے لڑ رہے ہیں، مریم صاحبہ 3 حلقوں سے لڑ رہی ہیں، صوبائی حلقوں سے، کہ سیکیور ہو جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلی میں پہنچ جائیں کسی ایک حلقے سے. یہ نہ ہو کہ ہم کسی ایک حلقے میں لڑیں اور ہار جائیں. یہ اس وقت سچویشن ہے، اور یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب دنیا کے واحد لیڈر ہیں جو کہ وارنٹس ایشو ہوئے ہیں اور وہ حاضر نہیں ہو رہے. بڑے بڑے ہمارے دوست ہیں دانشور، وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب نے خبر چلی تھی صرف، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسلح ہو کے وہ پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈرز کے گھر کے سامنے جا کے ہم کریں گے، ہوتے کون ہیں، ہم فائلیں پھاڑ دیں گے. اور وہ نوٹس گم ہو گیا تھا، نیب کا نوٹس وہ دوبارہ نظر ہی نہیں آیا. یہاں تک ہو چکا ہے. باقی باتیں بھی میں بتا چکا ہوں کہ لاہور نیب میں کیا ہوا تھا، اور باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ ٹاک شوز میں اعلان کیے گئے تھے کہ مریم صاحبہ نے جانا ہے ڈی جی نیب لاہور کے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ جائیں گے. اور وہ پتھروں کی گاڑی جو ہے بھری ہوئی تھی، ڈالا جس کو کہتے ہیں، وہ بھرے ہوئے تھے پتھر، اس میں رکھے ہوئے تھے. تو یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد نیب پکڑنے گئی تھی حمزہ شہباز صاحب کو، تو حمزہ شہباز، وہ سیڑھیوں والی تصویر تو موجود ہے. تو یہ سارے سین ہو چکے ہیں، ماضی میں بھی ہو چکے ہیں. اور وہاں پہ اتنا بڑا آپریشن ہی صرف نیب والے گئے تھے. اب رانا صاحب بھی مفرور ہیں، عدالت کو مطلوب ہیں، تو ان کے تو وہی پولیس، پنجاب پولیس نہیں کرنا ہے، ادھر تو قانون خاموش ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب اتنا زہر اگلا جائے اور زہر بھرا جائے، یہ اس لیے بھرا جا رہا ہے، میں اگلی بات بتا دوں، یہ دوبارہ سے یہ زہر اس لیے بھرا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک پیشکش کی، ادھر سے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے بھی کر دی، اور پھر لگ رہا ہے کہ دونوں کوئی ایک مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں سیاستدان، اور اس کو بیٹھنے سے روکنے کے لیے یہ نیا ایندھن پھونکا جا رہا ہے، یہ نیا فیول چھڑکا جا رہا ہے. تو دنیا دیکھ رہی ہے، نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ایسے تمام دانشوروں کو. تو میرا خیال ہے کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور پاکستان کو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے، پازیٹیو رول، نہ کہ ایک شیطانی قسم کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. شیطانی قسم کا کردار، یہ شیطانی کردار ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، فیول چھڑکنا. تو بہرحال فی الحال اتنا ہی. میرا خیال ہے کہ بات کرنے ہو گئی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.